बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज हम इस कोर्स की दूसरी क्लास में शामिल हैं। पहली क्लास में हमने ये सीखा था कि हरूफ़ तहज्जी के जो मखरिज है, जहाँ से ये अदा होते हैं, उनकी जगहों के बारे में जाना और मखारिज के जो उसूल हैं उनको हमने पढ़ा, जिनमें हलक, लिसान, शफ़तैन, जौफ़ दहन और खिशूम, और इससे आगे जो 17 मखरिज बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम ये सीखेंगे कि हरूफ़ तहज्जी 29 जो हरूफ हैं ये कहाँ से अदा होते हैं और इनको अदा करने का तरीका क्या है। पहले तो ये आप जान लें, हरूफ़ तहज्जी को अदा करने के अभी हमारे यहाँ माशरे में 2 तरीके राइज हैं। एक है मारूफ़ और दूसरा है मजहूल। अब जो मारूफ़ तरीका है, इससे मुराद वो उर्दू वाला मारूफ़ नहीं है, बल्कि अरबी वाला मारूफ़ है कि दुरुस्त तरीके से पढ़ना। मजहूल कहते हैं उर्दू तरीके से पढ़ना। अब हमारे यहाँ पढ़ा जाता है अलिफ़, बे, ते, से, जीम, हे, खे, या थोड़ी तब्दीली कर ली जाए तो इतना कर लेते हैं कि अलिफ़, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, ये। और ये तरीका जो है ये तरीका मजहूल है और ये गलत है। जो असल तरीका है वो मारूफ़ है, यानी किरात के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक, किरात के रूल्स के मुताबिक उनको पढ़ा जाए इन हरूफ को, तो फिर ये दुरुस्त पढ़ने का तरीका है। तो आज हम ये सीखते हैं कि हम इन हरूफ़ तहज्जी को मारूफ़ तरीके से किस तरह अदा कर सकते हैं, इनका तरीका क्या है, और यकीनी बात है जो काम दुरुस्त तरीके से किया जाए उसी का सवाब भी मिलता है। तो आइए आगाज़ करते हैं। अलिफ़, अब मैं साथ जिस तरह इसको लिखा जाता है वो तरीक़ाकार भी आपके सामने उसके मुताबिक भी लिखूँगा और आपको समझाऊँगा भी। ये अब इसके ऊपर ज़बर आता है, हम इसको पढ़ेंगे अलिफ़। अलिफ़ क्योंकि अलिफ़ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ़, अलिफ़, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आगे है बा, इस तरह हम इसको अदा करेंगे। बा, बा लंबा करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे थोड़ा जाऊँ, मैं आपको एक और कायदा बता दूँ। एक और कायदा मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जो हरूफ होते हैं जिनके साथ अलिफ़ लगा होता है उनको लंबा करके पढ़ते हैं। हम इनको बा, ता, सा, जीम, हा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इनको लंबा करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये हरूफ मद्दा में से है और इसको हम एक अलिफ़ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब ये जानना कैसे है कि किसी हरफ को हम कितना लंबा करें, 1 अलिफ़ की मिक़दार क्या है, 2 अलिफ़ की मिक़दार क्या है, 3 अलिफ़ की मिक़दार क्या है। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, वो है कि दरमियानी हालत में हाथ की बंद उंगली को खोलने या खुली हुई उंगली को बंद करने। दरमियानी हालत में हाथ की बंद उंगली को खोलने या खुली हुई उंगली को बंद करने में जितनी देर लगती है ये एक अलिफ़ की मिक़दार का अंदाज़ा है। और ये जितने भी हरूफ हैं बा, ता, सा, रा, ज़ा, फ़ा, इनको हम इतना खींच कर पढ़ेंगे जितना मैं आपको बताने लगा हूँ। मिक़दार को जानना हो तो फिर एक अलिफ़, और एक अलिफ़ की मिक़दार कैसे जाननी है वो मैंने तरीका भी बता दिया। तो हम इसको पढ़ेंगे बा जी, उसके बाद ता, ये इस तरह। तो साथ साथ इनके मखारिज के ऊपर भी तवज्जो करें। हमने पढ़ा था दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। बा दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है, तो हम इसको ऐसे अदा करेंगे, बा, बा नहीं करेंगे, बा। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से
زبان ہم اوپر لے کر جائیں گے پھر ہی یہ ادا ہوگا، جس طرح کہ لکھا گیا ہے تا تا تا، یہ طریقہ۔ چلے جی آگے، یہ آ گیا سا۔ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس حرف کے بارے میں، کہ یہ زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ یہ جڑ سے تھا، یہ اب اندرونی کنارے سے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، اب بعض اس کو ایسے ادا کرتے ہیں فا فا، ایسا نہیں، بلکہ زبان جڑ سے تھوڑا نیچے آئے گی اور ہم پڑھیں گے فا فا فا۔ چلیں جی آگے ہے جیم۔ اب جیم کے اوپر مد ہوتی ہے، جیم، شین، صاد، عین، غین، قاف، لام، میم۔ اور اب جن کے اوپر مد آ جائے اب ہم ان کو کیا کریں گے، ان کو ان کی نسبت زیادہ لمبا کریں گے، ان کو ان کی نسبت زیادہ لمبا کریں گے، کیونکہ یہ ایک الف تک کریں گے، اس کے اوپر مد لازم بنتی ہے جو ہم آگے جا کر پڑھیں گے، تو اس کو ہم زیادہ لمبا کریں گے۔ جیم، یہ تو بڑا آسان ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ آگے جی اگلا حرف ہے جی ہا۔ اس کو ہم حلق کے درمیان سے پڑھیں گے، ہم نے مخارج میں سیکھا تھا کہ حلق کے درمیان سے ہا ہا۔ تو یہ میں تھوڑا تکلف کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ہا ہا، اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ اچھا جی آگے آتا ہے خا۔ تو خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ حروف کی خصوصی صفات ہیں۔ اب صفات کا بیان ہم آگے چل کر پڑھیں گے، کیونکہ ہم بیسکس پڑھ رہے ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے ہم ان کو بنیادی طور پر ہی دیکھیں گے۔ صفات میں آج صرف اتنا ہی کہ پہلی تختی میں سبق نمبر 1 پہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر علامت آ جائے، ان کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، یہ موٹے رہیں گے۔ اور بعض حروف ایسے ہیں وہ آگے آئیں گے جو کبھی موٹے کبھی باریک ہو جاتے ہیں، جیسے را ہے، زبر آ جائے تو پر ہو جاتا ہے، زیر ہو تو باریک ہو جاتا ہے، لام ہے اور بھی۔ اب اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اور حلق کے اوپر والے حصے سے اس کو ہم ادا کریں گے۔ یہ درمیان سے تھا، یہ اوپر والے حصے سے خا۔ حلق کے اوپر جو حلق کا حصہ ہے وہاں پر وائبریشن سی محسوس ہوگی، تو اس طرح ہم اس کو ادا کریں گے۔ ساؤنڈ اس کا تھوڑا موٹا ہوگا اور اس کو خیال رکھنا ہے کہ ہونٹ بھی گول نہیں کر دینے۔ خا خا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ہے جی اگلا دال۔ لیں جی دال، اس کے اوپر بھی مد ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے اور یہ بالکل سیم یہاں سے ادا ہوتا ہے تا سے۔ تا دال، تا دال، تو اس کو ہم ویسے لمبا کریں گے دال۔ آگے جی آگے آ جاتا ہے جی غال۔ تو یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، جو اس کا مخرج تھا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ فا غال غال غال، تو یہ غال۔ آگے ہے جی را۔ را، اس کو ہم زبان کی کروٹ تالو کے جانے والے حصے سے ادا کریں گے۔ را را، تو یہ ہے 2 سطریں، 2 لائنیں ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں تک میں تھوڑی سی بات آگے مزید لے کر چلوں گا
کہ اب ان کو ادا کرتے ہوئے جو ممکنہ غلطیاں ہیں، جو پاسبل غلطیاں ہیں کہ جو آ سکتی ہیں اور جو عموماً آتی بھی ہیں، ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیں۔ الف میں غلطی عمومی آتی ہے کہ اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے، الف الف، تو یہاں فا نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے، اب آپ ساتھ ساتھ دہراتے بھی جائیں، 3 بار میں ایک حرف کو دہراؤں گا بھی۔ اس کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ ہے الف الف الف، آگے ہے با۔ اب با کو ہونٹوں کے تاری حصے سے ادا کرنا ہے، تو اسی لیے اس کو تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے، با۔ اب اس میں جو ممکنہ غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو حرف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ملا لیا جاتا ہے، یا حرف کو ادا کرتے ہوئے حرف کو ختم کرتے ہوئے جھٹکا دے دیا جاتا ہے، جیسے باپ باپ، یہ ہے ہونٹوں کو ملا دے رہا۔ اب یہ غلطی ہے، باپ، تو یہ تو حرف ہی سارا خراب ہو جائے گا، ہونٹوں کو نہیں ملانا، با۔ اب جو جھٹکے والی بات ہے وہ اس طرح با با، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو ہم نے حرف کو چھوڑنا بھی نرمی سے ہے اور ہونٹ بھی نہیں ملانے۔ اب اس غلطی کی حساسیت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں، مثال کے طور پر آپ پہلی تختی پر با تا سا را زا کو غلط پڑھتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، تو آپ اگر سورہ ضحیٰ میں چلے جائیں، وہاں پڑھیں گے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اب اس انداز سے اگر آپ نے جھٹکا دے کے حرف کو چھوڑنا سیکھا ہوا تو یہ ہوگا با والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہ سراسر غلطی ہوگی۔ اگر آپ نے ہونٹ ملائے ہوں گے، اس طرح پریکٹس کی ہوگی، تو پھر اس طرح ہو جائے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو لہٰذا نہ ہونٹ ملانے ہیں نہ ہی جھٹکا دینا ہے، بلکہ حرف کو نرمی سے آہستگی سے اس کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ اسی طرح تا میں بھی اسی طرح کی ممکنہ غلطی آ سکتی ہے، تا، پہلے اس کو 3 بار پڑھ لیتے ہیں، با با با، پھر یہ تا تا تا۔ اسی طرح ان تینوں میں جو حروف مدہ والے اس طرح کے جو حروف ہیں ان میں اسی طرح کی غلطی آ سکتی ہے، یا تو ان کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ملا لیں گے آخر پر یا جھٹکا دیں گے، تو ایسا نہیں کرنا۔ آگے آ جاتا ہے سا سا سا، پھر ہے جیم۔ اب جیم میں ممکنہ جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو یا ناک سے پڑھا جائے گا، تو یا اس کو اس طرح پڑھا جائے گا کہ یہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ صحیح ادا کرنے کا اس کو چیک کر لینا جب آپ ادا کریں، جیسے اس طرح جی جی جی، تاکہ یہ ناک میں نہ چلا جائے، تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے جی، مد بھی ہے نا، لمبا کریں گے جی جی۔ اچھا، پھر اس کو سختی سے بھی نہیں چھوڑنا، جی نہیں، جی۔ آگے حلق کے درمیان سے ہا ہا، یہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ایک دفعہ میں اس قاعدے کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ پہلے سبق میں 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت پر ان کی صفت جو ہے وہ اس طرح کی رہتی ہے کہ ان کو موٹا پڑھا جائے، ان کو پر پڑھا جائے۔ اگر آپ انہیں موٹا نہیں پڑھیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ تو ان میں ایک حرف خا بھی ہیں، تو خا کو پر پڑھتے ہوئے جو ممکنہ غلطی ہے وہ یہی ہے کہ ہونٹ گول کریں گے، ہونٹ گول کر، اس کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ مستعلیہ پہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر بھی یہ کیونکہ مستعلیہ سے ہے، اس پہ بھی نہیں ہم ہونٹ گول کریں گے، اس کو ادا ایسے کریں گے، خا خا۔ اپر کرنے کے چکر میں یہ نہیں کر دینا خو خا۔ اسی طرح دال، بالکل یہاں سے دال۔ ممکنہ غلطی اس میں یہی ہے کہ اس کو چھوڑتے ہوئے جھٹکا تھوڑا سا سخت کر دیا جائے گا، جیسے دال دال، تو ایسا نہیں، بالکل نرمی سے چھوڑیں گے، دال دال۔ اسی طرح آگے نرمی سے ہی یہی والا یہاں سے ادا کیا جائے گا، زبان اوپر لگا کر، ذال ذال۔ اور آگے ہے را۔ را میں بھی اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنے کی غلطی آ سکتی ہے، تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ را۔ آج کی
کلاس میں صرف پہلی 2 لائنیں وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔